आराफ कुरान हकीम का 7वां सूरा है। उसकी 175 नंबर आयत। 176। मैं बड़ा नालायक आदमी हूँ, आपकी जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज है। आप एक सेकंड भी ना आपस में बात करें, ना इधर उधर देखें, मुझ नालायक की शक्ल देखेंगे तो फिर मैं ईजी होके कुरान पाक पढ़ सकूँगा। फिर अर्ज़ करता हूँ कि सूरह आराफ कुरान हकीम का 7वां सूरा है। 175 नंबर आयत, 176 नंबर आयत, 177 नंबर आयत में बलम बिन बऊर का वाक़या है। उलमा जानते हैं, मैं बलम बिन बऊर के सारे वाक़े को डिटेल से नहीं पढ़ सकता अभी, क्योंकि अगर उसे पढ़ूंगा तो फिर बात और तरफ चली जाएगी, जो दिल में है वो रह जाएगा। तो वो इंशाल्लाह फिर से ही अमाल का बादशाह, कुफ्र का बादशाह, उसके साथ हज़रत मूसा की उम्मत के सहाबा, अल्लाह वाले, औलियाए उम्मत मूसा, नबी की नामूस की खातिर, दीन की खातिर अमालका के साथ जंग कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है? अमालका बादशाह के साथ नबी के उम्मत के औलिया जंग कर रहे हैं। उस जंग का कुछ नक्शा कुदरत ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, मोहम्मद जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़्फ़ुसिल क़ससा। मैंने आयत पढ़ दी है, एक बंदा है जिसने सुभान अल्लाह कह दिया है, बाकी सारा मजमा ये नहीं जानता कि मैं 1100 किलोमीटर सफ़र करके आपके पास पहुंचा हूँ और अभी सुबह 10 बजे मुझे लोधरा में ख़िताब करना है, यहीं से निकलूँगा और बस पे चल तो चल रहे हैं, आपको डायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि रब बादशाह ने इरशाद फरमाया, फ़क़्फ़ुसिल क़ससा। माना ये है, मोहम्मद जी आप ना वो हमारे मूसा नबी हैं ना, उनके जो वली हैं ना, उनका जिक्र थोड़ा सा अपने सहाबा में बैठ के कर दे। ठंडा बोले हो यार, मैं कैसे नहीं बच्चों, दोबारा तवज्जो से समाअत करें। मालिक फरमा रहे हैं, मोहम्मद जी आप हज़रत मूसा नबी के जो मानने वाले हैं ना, अल्लाह के बंदे वली जो हैं, सहाबा जो हैं, उनका जिक्र करें। ओहो, को दे रहा है अपने हबीब को, मोहम्मद अरबी को, और आर्डर दे क्या रहा है कि मसनद सजा लो, मिंबर पर बैठ जाओ और सहाबा को बिठा लो और मूसा के वलियों का जिक्र करो। मैं कैसे आगे चलूंगा? मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि मेरा मुस्तफ़ा ही मैं रब की मंशा है, मेरी मर्जी है कि तेरी मसनद सज जाए और आप मिंबर पर बैठ जाएं और सहाबा ज़मीन पर बैठ जाएं और वली का जिक्र शुरू हो जाए और अल्लाह वालों का जिक्र शुरू हो जाए। लो लिख लो लोहे कलब पर सोने के कलम से इस फकीर का पहला जुमला, जिस काम का आर्डर अल्लाह दे और नबी करे और सहाबा शामिल हो जाए, इसी को शरीयत में इबादत कहते हैं। इसको शरीयत में क्या कहते हैं? तो पहला फाइनल फैसला अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ, अल्लाह के वलियों का जिक्र शरारत नहीं, इबादत है। तो सारे बोलो ना, अब अल्लाह के वलियों का जिक्र क्या है? एक दफा हर बंदा बोलो, अल्लाह के वलियों का जिक्र इबादत है। अब आपने सुबह तसल्ली से सोचना है, यार अगर मूसा के उम्मत के वलियों का जिक्र इबादत है, वादना मूसा अरबाइना लैलतन, अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद जी आपको तो याद है ना, जब मूसा नबी से मैंने कहा था कि आप 40 रातें तूर पर आके रहो, इत्काफ करो पत्थरों में, तो वापसी पे किताब मिलेगी आपको। तो जो 40 रातें पत्थरों पर इत्काफ बैठकर किताब लाए, उन्हें मूसा कहते हैं। जिनके पीछे गली गली चल के कुरान आए ना, उन्हें मोहम्मद कहते हैं।
حضرت موسیٰ کے ولیوں کا ذکر عبادت ہے؟ نہیں میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اللہ نے فرمایا موسیٰ جی معراج کرنا ہے. اللہ جی کرنا ہے. آ جانا وہاں پہ لِمِيقَاتِنَا، اور اتنے بجے آنا ہے، یہ اتنے بجے آنا ہے اور فلاں جگہ پہ آنا ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اتنے بجے فلانی جگہ پہ آنا ہے معراج اگر کرنا ہے تو. معراج کے لیے جسے وقت اور جگہ بتا کے کہا جائے نا آ جانا، انہیں موسیٰ کہتے ہیں. پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بستر سے جنہیں لے جایا جائے انہیں محمد کہتے ہیں. حضرت شاہ جی موسیٰ کے ولیوں کا ذکر عبادت مان گئے ہیں. میں اگلا جملہ پڑھ ہی نہیں رہا ابھی تک. کیا نہیں مزہ آ رہا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں موسیٰ کے ولیوں کے ذکر کو عبادت مان گئے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب بندے کٹھے ہو کے موسیٰ کے آستانے پہ جا کے کہہ رہے تھے نبی خدا ہمیں نہ پیاس لگی ہے، نبی خدا ہمیں نہ پیاس لگی ہے، نبی خدا ہمیں نہ پیاس لگی ہے. قدرت کی طرف نگاہیں کر کے موسیٰ مجھے کہہ رہا تھا اللہ بندے پانی مانگ رہے ہیں میں کیا کروں؟ میں نے فرمایا تھا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پریشان نہ ہو ڈنڈا پتھر پر مار 12 چشمے جاری میں کر دیتا ہوں. تو بندے کٹھے ہو کے جس کے دربار پہ آ کے پانی مانگے اور وہ ڈنڈا پتھر پر مار کے چشمے جاری کر کے پانی پلائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ کے دروازے پہ بندے آئے نہ ڈنڈے مارے نہ اڈیاں مارے، انگلیاں سامنے کریں تو پانی نکل رہا. جیسے سمجھ آئیے بولو میں آگے چلنا چاہتا. تو جناب موسیٰ کے ولیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے نا بھائی بولو. اور بھائی موسیٰ کو معراج میں بات ملتی ہے. اگلا جملہ وزنی ہے، آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ دیا ہے. جوانی کو آگ لگانی ہے جو چپ کر کے بیٹھی ہے قرآن کے لیے بھی یار. پھر سے کہہ رہا ہوں موسیٰ کو معراج میں بات ملتی ہے، مصطفیٰ کو معراج میں ذات ملتی ہے. موسیٰ معراج کے لیے طور تک پہنچتے ہیں، محمد معراج کے لیے اس کے نور تک پہنچتے ہیں. تو اگر جناب موسیٰ، اب میں اس طرح موسیٰ اور محمد پڑھتا جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی بھائی. بھائی جس کے لیے ایک ڈنڈا سانپ بنے اسے موسیٰ کہتے ہیں. بھائی آپ چپ رہ گئے میں نہیں پڑھتا. نہیں بھائی قیمتی جملہ ہے ایسے نہیں مل سکتا. قیمت سارا مجمع دے گا تو میں حوالے کر دوں گا موتی ہے. جس کے لیے ایک ڈنڈا سانپ بنے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. جن کی یاد میں پورا درخت چیخے مارے اسے محمد کہتے ہیں. اب جناب موسیٰ کے ولی جو ہیں ان کا ذکر تو عبادت مان گئے ہو. موسیٰ ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑا ہو اس مصطفیٰ کے ولیوں کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہے. مالک نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، محمد جی آپ موسیٰ کے اولیاء کا ذکر کرو. آپ موسیٰ کی امت کے وہ جو صحابی ہیں جو جنگ کر رہے ہیں مالکہ بادشاہ کے ساتھ ان کا ذکر کرو. اللہ جی شہنشاہ رب جی کا ایک اسلوب ہے کہ اگر کوئی حکم کرتے ہیں نا تو پھر اس کا نتیجہ بھی ساتھ بتاتے ہیں، اس کی وجہ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے اور اس لیے یہ آرڈر ہے. اگر آپ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے روزے رکھو مومنوں، پھر فوراً فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزوں کا آرڈر دیا اور تقوی اس کا نتیجہ دیا. اس وجہ سے روزے رکھوائے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب جب مولا نے فرمایا نا فَقْصُصِ الْقَصَصَ، آپ ولیوں کا ذکر کریں تو آگے پھر فرمایا پتہ کیوں کروا رہا ہوں؟ اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ ان کی فکر ہی بدل جائے. تاکہ ان کی فکر بدل جائے. مولانا چشتی صاحب فکر کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے. پتہ چلا ولیوں کے ذکر سے بندے کا اندر بدلتا ہے. ٹھنڈا بولے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں ولیوں کے ذکر سے بندے کا اندر بدلتا ہے.
میں پھر کہہ رہا ہوں تم ٹھنڈا بولتے ہو، ولیوں کے ذکر سے بندے کا اندر بدلتا ہے۔ جب کسی کا اندر بدل جائے نا، 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 اللہ بادشاہ سورہ رات کی 13 نمبر سورہ کی 11ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، زمانے والوں جس کا اندر بدل جائے میں اس کے باہر کے حالات بدل دیتا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارا اندر بھی بدل جائے اور باہر کے حالات بھی بدل جائیں۔ اب مجھے بتاؤ اللہ والا تو اس کو کہتے ہیں جس کی بات میں اتنا فیض ہو۔ ٹھنڈا بول رہے ہو یار میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں گا؟ بیٹا توجہ سے دیکھو یہ کیا آ گیا ہے، افسوس ہے یار جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کے۔ تو جن کی بات میں اتنا فیضان ہو تو کہ وہ یار اتنا ظلم نہ کیا کرو، اپنے ساتھ بھی نہ کیا کرو، ہمارے ساتھ بھی نہ کیا کرو۔ جن کی بات میں اللہ اتنا فیضان رکھتا ہے، اللہ ان کی ذات میں کتنا فیضان رکھتا ہو۔ چلو اب اجازت بخش دیں، بس اب وہ واقعہ سن لیں جو آپ نے فرمایا ہے اور میں چلا جاؤں، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج شارٹ کٹ خطاب کو کافی سمجھ لیجئے گا۔ تو وہ کیا تھا جی مجھے تھوڑا سا پھر یاد کرا دیں۔ اچھا وہ نوجوان، بس تقریر ختم ہو گئی بھائی۔ آپ نعرہ تو سنیں، جو آپ تو سنیں نعرے کا جواب تو سنیں آپ۔ نعرہ تکبیر، گج وج کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا ٹھہر جو، کوئی بات نہیں، جیسے بزرگ جیسے فرما رہے ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ سامنے آ رہی ہے، 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور مجھے 82 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اب میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ پھر ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، آپ میرا ساتھ دیں۔ لو بھی یہ لیں، یہ آیت کھول دیں، کھڑے ہو کے یہ آیت کھول دیں۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کریں، مولانا کی بارگاہ میں مائک پیش کریں، حضرت کو ایک مائک پیش کریں، ایک مائک پیش کریں اور سادہ کر کے پیش کریں۔ آپ توجہ کریں، میں پھر سے آیت پڑھتا ہوں۔ نہ کرو یار، اب تھوڑا 10-15 منٹ اور آپ کو لیٹ کر دیا گیا ہے، تھوڑا سا قرآن پاک اور سن لو سبحان اللہ کہہ کے آگے سامنے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ والذین اشرکوا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کو جی مولانا ترجمہ کر دے گا، مائک سامنے کریں۔ ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ رب جی فرماتے ہیں محمد جی، اچھا تھوڑا سا یعنی پس منظر بھی ذہن نشین کر لیں۔ اسلام کی پہلی ہجرت، اسلام کی
کون سی ہجرت؟ کہاں بھئی؟ سوڈان میں. اجی بابا جی اس وقت حبشہ نام تھا، آج کا نقشہ سوڈان. جی سوڈان کا علاقہ، وہ مکے سے بیک سائڈ پہ نکلے نا تو سمندر کے ساتھ ساتھ چلیں تو جہاں جا کے سمندر چھوٹا ہو جاتا ہے نا، اسے کراس کرتے ہی جو جزیرہ آتا ہے اس کا نام سوڈان ہے، پرانا نام حبشہ ہے. مکے میں صحابہ پریشان تھے، انتہائی تنگ کیا کافروں نے. اللہ نے ضمانت اٹھا لی، گارنٹی دے دی رب نے کہ میرا حبیب اپنے مرید جو ہے نا وہاں بھیج دو. حبشہ میں نجاشی بادشاہ ہے وہاں پہ، اور وہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں وہ سارے. میں اللہ ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اللہ کہ آپ کے جو مرید وہاں جائیں گے نا، آپ کی امت جب وہاں جائے گی نا تو وہ عیسائی اور وہ ساری کمیونٹی اور وہ سارا کنٹری آپ کی امت کے ساتھ مودت کرے گی. کیا کرے گی؟ سارے بولو. اب وہ کیا کرے گی بھائی؟ مودت تو کرے گی، پر کرے گی کیا بھائی؟ پیار لفظ آتا تو لفظ آتا حب کرے گی، محبت کرے گی. لفظ آیا نہیں محبت نہیں، مودت کرے گی، مودت. یہاں اس آیت میں لفظ جو مودت ہے اس کا معنی جو قدرت نے کیا، اللہ نے جو کیا. کیا بات. بھئی حضرت نے کیا بات کہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جی کیا کہ ہاں آگے پڑھا جائے. آپ کی چپ جو ہے مجھے مجبور کرتی ہے کہ مت پڑھا جائے. جب کسی مقام پہ جا کے میں رکتا ہوں پھر مجمع دیکھتا ہوں کہ بولو گے تو آگے چلوں گا، نہیں سمجھ آئی تو چھوڑ دوں گا. اگر سمجھ آ گئی ہے تو میرے ساتھ چلو، سفر کرو تھوڑا سا. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ اپنے صحابہ کو حبشہ میں بھیج دیں. میں اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ حبشہ کمیونٹی جو ہے، حبشہ کنٹری جو ہے، حبشہ کے رہنے والے بادشاہ اور ساری قوم جو ہے آپ کی قوم سے مودت کرے گی. آپ کی قوم سے مودت کرے گی. اب یہاں مودت کا کیا معنی ہے جو اللہ نے دیا؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیب جو بندے مکہ چھوڑ کر وہاں جائیں گے نا، وہاں کے رہنے والے بندے ان سے بھی پیار کریں گے، جو ان سے پیار والے پیچھے آئیں گے ان سے بھی پیار کریں گے، اور جو ان سے دشمنی کرنے والے آئیں گے نا، ان کے دشمن جب آئیں گے وہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے. لو شاہ جی آج پتا چلا کہ مودت کا ایک معنی یہ بھی ہے، جس سے مودت کی جائے اس سے بھی پیار کیا جائے. شاہ جی مجھے دیکھیں، اس سے بھی پیار کیا جائے، جس سے مودت کی جائے اس کے سجنوں سے بھی پیار کیا جائے، اور جس سے مودت کی جائے اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. بھئی آج اگر یہ سمجھ آ گیا ہے تو اب اگر کہیں پڑھا جائے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو میں نے تمہیں نماز دی ہے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، روزہ دیا ہے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، حج دیا ہے بدلے میں کچھ نہیں مانگا. میں محمد کی ساری دین کی محنت کا اجر یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرو، یعنی علی کے پیار کرنے والوں سے پیار کرو اور علی کے گھر سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھو. بھائی جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اب یہ جو ملنگ بھی کہتے پھرتے ہیں نا یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، اس کا مطلب وہ للکارے نہیں مار رہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. چلو الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی، میں خوشی سے آگے چلتا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب بندے بھیج، بندے بھئی آپ سارے بولو بندے بھیج. کہاں؟ حبشہ سوڈان میں. کیا ہوگا محبوب؟ وہ بندے سوڈان والے. اچھا جی اب تھوڑا سا جی لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. سبحان اللہ کہو. ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے. مالک نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے میرا محمد، یہودی کبھی بھی مسلمان کی عزت نہیں کر سکتا.
بھائی بولو فقیر کے ڈیرے پر آئے ہو کچھ تو سبق ملے گا. یہودی مسلمان کی عزت نہیں, سارے نہیں بولے, یہودی مسلمان کی عزت کاش ہمارے حکمرانوں میں سے کسی کی ماں نے کلمہ پڑھا ہوتا, کسی کی ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی, کسی کی ماں نے کسی مسجد میں جا کے قرآن کو سیکھا ہوتا تو آج اسرائیل کی تسبیح نہ کر رہے ہوتے, انہیں بھی ماں کہہ دیتی بدبختہ یہودی مسلمان کی عزت نہیں کر سکتا. یہودی مسلمان کی عزت والذین اشرکوا, جی قرآن کا فیصلہ ہے, والذین اشرکوا, اور ضرور جی آپ ویسے کر دیں والذین اشرکوا, وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں, آپ یوں کر دینا میرے ساتھ سبحان اللہ کہو یا آپ نا, آپ اس منزل پر ہیں کہ آپ اوپر کے ترجمے کے محتاج نہیں رہ گئے, میرے ساتھ بات کریں سبحان اللہ کہو پھر ایک دفعہ. اب توجہ سے ترجمہ سنو. اللہ نے فرمایا میرا حبیب گائے کا موتر پینے والا محمد کی امت کی عزت نہیں کر سکتا, گائے کا موتر پینے والا مسلمان کی حیا. کاش ہمارے حکمرانوں کو قرآن کا پتہ ہوتا تو انڈیا کی ٹیم کے لیے مسجدوں کو تالے نہ لگتے, لاہور میں اذانیں نہ بند ہوتی, نمازیں نہ بند ہوتی ان بدبختوں کے ہاتھوں سے. اللہ نے فرمایا نہ یہودی مسلمان کی عزت کرے گا نہ مشرک مسلمان کی عزت کرے گا. اگر یہاں تک سمجھ آ گئی تو آگے شروع کروں. مالک نے فرمایا مالک نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سے سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ٹھیک ہے وی آر کرسچن, ہم نصارہ ہیں. اب یہاں آ گئی بات عیسائیوں کی. ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء کا مجمع ہے اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پوری دنیا تک اس فقیر کا پیغام جائے گا. اب یہاں بات آ گئی عیسائیوں کی. عیسائی آپ کے پاکستان کے نہیں, یہاں جو بات ہوئی ہے وہاں کے عیسائیوں کی ہے, اور وہ بھی حضرت پیر صاحب عیسائیوں کے ایک خاص طبقے کے بارے میں آیت ہے. انہوں نے وہ سویرے اٹھ کے آکھن راتی پیران دسیا تے سارے عیسائیوں جا کے جپی لا لے. یہ نہ قرآن کی سمجھ آ جائے کسی کو بیٹھے ہوئے کو. یہ عیسائی وہاں کے ہیں جہاں کے عیسائی ہیں, وہاں کی بات ہو رہی ہے. اب سنو, اللہ نے فرمایا محمد جی بے شک اپنے صحابہ نو سوڈان وچ کل دے جڑے آندے نے نا اسی عیسائیاں قالو انا نصارا, ہم عیسائیاں وی آر کرسچنز, میں اللہ ضمانت دینا او تیری ساری امت نال پیار کرن گے. محبوب وہ تیری ساری امت نال, بھئی سارے بولو ذرا, ساری امت نال. یہ بات کر کے رب فرماتے ذالکا, ذالکا, یہ اس لیے اللہ پہ فرماندہ ہے انہاں بندیاں تیری ساری امت نال پیار کرنا ہے. پتہ ہی کیوں اللہ کیوں کریں گے؟ فرمایا ذالکا بی ان منہم قسیسینا ورہبانن, یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں. اللہ فرمایا میرا محبوب او تیری ساری امت نال پیار کریں گے. پتہ ہے کیوں؟ اللہ کیوں؟ درویش جو نے. میں پھر پڑھتا ہوں, اللہ نے فرمایا محبوب وہ تیری ساری امت نال پیار کرن گے. پتہ ہی کیوں؟ اللہ کیوں؟ فرمایا درویش جو نے. یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا, تو کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرمایا زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی, تم پتہ نہیں درویشی کسے کہتے ہو؟ جس کے دل میں محمد کی امت کا درد ہو اللہ اسی کو درویش کہتا ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے. جس کے دل میں مصطفیٰ کی امت کا درد ہو اللہ اسی کو درویش کہتا ہے.
جس کے دل میں مصطفیٰ کی امت کا درد ہو اللہ اسی کو درویش کہتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے دل میں مصطفیٰ کی امت کا درد ہو اللہ اسی کو درویش کہتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے دل میں نبی کی امت کا درد ہو اللہ اسے درویش کہتا ہے. اوئے ہوئے اور میں نہیں سمجھا پا رہا میں کیسے آگے چلوں. اچھا مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے, آپ میرا ساتھ دیں گے. 18 نمبر سورہ ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے اور میں 18 نمبر سورہ میں سے مجھے آیت یاد آ جائے ذرا. ہاں یہ آ گئی ہے, 74 نمبر آیت ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. آپ چپ ہے پھر میں 75 پڑھ لیتا ہوں, آپ چپ ہے پھر میں 76 پڑھ لیتا ہوں, آپ ابھی بھی چپ ہے میں 70 پہ گزارا کر لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا چشتی صاحب میں 77 نمبر آیت لے رہا ہوں, آپ نے اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے قبلہ دو چلے ہیں, ایک نبی ہے ایک ولی ہے. آگے پڑھیں جی, کیا ہے ترجمہ؟ یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس ایک گاؤں سے گزرے, ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے. اچھا پھر جی, ان دہقانوں سے کھانا مانگا. بھوک لگی ہے نا, تو اندے پتہ ہے نا, انہوں نے لگی سی نا, بھوک انہوں نے لگی سی نا, تے انہوں نے پھر انہوں نے روٹی نہیں کھوائی. جی مولانا پڑھ دے ذرا, پڑھ دے جی پڑھ دے. انہوں نے انہیں دعوت دی, قبول نہیں قبول کی. سارے گاؤں نے ایک فقیر کو کھانا کھلانے کی دعوت نہیں دی تھی, نہیں کھانا کھلایا ہونا. اللہ مند فوجدا فیہا جدارا, پھر انہوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی گاؤں والوں کی, آگے گرا چاہتے جو گر رہی تھی. پنڈ دی باؤنڈری وال ڈگ دی سی پئی, پنڈ والیاں روٹی نہیں کھوائی. حضرت روٹی نہیں کھوائی, بھوک لگی ہے, انہاں منہ منگی ہے روٹی, لیکن پنڈ نے کھانا نہیں کھلایا. کاند ٹہندی سی پئی پنڈ والیاں دی. پھر قبلہ اس بندے نے اسے سیدھا, حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ نبی نو, جناب میں گارا بنا لینا, تسی اٹاں سیدھیاں کرو, اساں نہیں جانا جنی دیر انہاں دی کاند نہ بن جائے. شاہ جی ہم وہ پیر ہیں, شاہ جی ہم وہ پیر ہیں جن کی گاڑی کا پیٹرول پورا نہ ہو تو آئندہ سے ٹائم نہیں دیتے. اللہ فرماتا ہے ولی اسے کہتے ہیں بندے روٹی نہ دیں وہ پھر انہاں دیا کندھا سیدھیاں کر بولو. جسے سمجھ آئی ہے بات, جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا. سلامتیاں عطا فرمائے اللہ, عزتیں عطا فرمائے اللہ. جس کے دل میں نبی کی امت کا درد ہے اللہ اسے درویش کہتا ہے. جس کے دل میں نبی کی امت کا درد ہے اللہ اسے درویش کہتا ہے. جس کے دل میں سورہ محمد پڑھنا چاہتا ہوں, 47واں سورہ ہے, میں 22 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, میں 23 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں, میں 24 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. آگے یہ سامنے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, 3 آیتیں ہو گئی, آپ چپ کیسے ہیں یار؟ جی قبلہ جی. کیا تمہارے یہ لچھن چاہتے؟ اللہ فرماتا ہے تواڈے لچھن ہی ٹھیک نہیں, اللہ فرماتا ہے تواڈے کرتوت ہی چنگے نہیں. اللہ کیا کر بیٹھے ہیں؟ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد, تمہیں حکومت مل جائے یا 4 پیسے آ جان تواڈے گھر, 4 چھلنا آ جان, 2 مجھاں آ جان, یا تواڈی کو گورنمنٹ دی نوکری لگ جائے, پھر کی کرو گے دسو نا جی. زمین پہ فساد, وہ آگے کیا ارحامکم تقطعوا ارحامکم, اپنے رشتے کا, تمہیں نہ کوئی چاچا نظر آئے, نہ کوئی ماما نظر آئے, نہ کوئی بہن نظر آئے, نہ کوئی غریب رشتہ دار نظر آئے, او تواڈیاں اکھاں تے اتنی چربی چڑھ جاندی ہے اپنے بھول جاندے ہو تسی فقیر کتھوں لگے. ریت کے ٹبے پہ بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے فقیری, بلے شاہ نے فقیری بتائی ہے. ریت کے ٹبے پہ بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے فقیری بتائی. فقیر کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے, فقیر کی
डेफिनेशन करते हुए बुल्ले शाह ने अल्लाह की कसम जिसकी आंखों पर दौलत की चर्बी आ जाए वो फकीर कैसे हो जाए? जिसे समझ आई, जो ये समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, वाह बाबा खलासे खोल छड़े नहीं। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कहो। जी किबला, ज़ालिका, अल्लाह उम्र दराज करे, आपको बरकत अता फरमाए। ज़ालिका भी अन्ना मिनहुम किस्सिसीना व रुहबानन। वापस चले जाएं। ज़ालिका भी अन्ना मिनहुम किस्सिसीना व रुहबानन। नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने व अन्नहुम ला यस्तकबिरून का तर्जुमा आपने क्यों किया? मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझे फिर वो तर्जुमा दे, मैं कुछ लेना चाहता हूं आपसे। आलिम और दरवेश। हाँ, तो फिर उनमें आलिम भी हैं और दरवेश भी हैं। उनमें पीर जी सुन दे पे, मैं पढ़ूं अल्फाज कुरान के, आला हजरत का तर्जुमा है। उनमें आलिम भी हैं और दरवेश भी। माफ कीजिएगा, माफी दे दे, माफी दे दे। मैं कहना चाहता हूं फिर, शाह जी उनमें आलिम भी हैं और दरवेश। आलिम और दरवेश, आलिम और दरवेश। अल्लाह ने बता दिया, बदबख्त ना हो जाना, हर आलिम दरवेश थोड़ी होता है। हर कुरान पढ़ने वाला दरवेश नहीं है, हर जुबे कुबे वाला दरवेश नहीं है, हर मिंबर पर आने वाला दरवेश नहीं है। आलिम और है, दरवेश और है। यही बात आप कर रहे थे कि हमने फलां जगह पे गए और वो कह रहा था कि कोई आलिम आलिम है, दरवेश दरवेश है। ये वो नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। आलिम और है, दरवेश और है। भाई जिसे समझ आइए चुपके से बैठा हुआ है, परेशान ना हो, अगली वंड भी कर लेते हैं, अगली वंड भी कर लेते हैं, लेकिन पहले ये मानना पड़ेगा हर आलिम दरवेश नहीं हो सकता। कान में से निकलने वाला, कान में से निकलने वाला हर हीरा पत्थर तो होता है ना, कान में से निकलने वाला हर हीरा पत्थर तो होता है ना, कान में से निकलने वाला हर हीरा पत्थर तो होता है ना। लेकिन वो भी पागल है जो हर पत्थर को हीरा मानकर बैठेगा। इसलिए कत्तान और आलिम दरवेश नहीं होता, आलिम आलिम है, दरवेश दरवेश है। लेकिन अल्लाह ने आलिम को पहले रखा, दरवेश को उससे आगे रख के बता दिया। अगर हर आलिम दरवेश नहीं होगा तो रब ये भी नहीं मानता कि दरवेश हो और आलिम ना हो। अब जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह। इसका मतलब है दरवेश का आलिम होना भी जरूरी है। मुझे मुइनुद्दीन याद आ रहे हैं। अगर सुल्तान बाऊ ने ये कहे ना, बाज इलम जो करे फकीरी, तो ये भी कहे जे कर दीन इलम में चुंदा। इसे समझ आइए सुभान अल्लाह। मानना पड़ेगा हर आलिम दरवेश नहीं होता, लेकिन हर दरवेश का आलिम होना जरूरी है। बदबख्ती है भाई हमारे पाकिस्तान में, हमारे तसव्वुफ में इस वक्त बदबख्ती है। 1200 की जूती आपकी हो, जिसने मोची का इल्म नहीं सीखा, आप उसे जूती दे दोगे? नहीं देंगे। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सलामती अता फरमाए, विद फैमिली मदीने ले जाए आप। 2000 का सूट है आपका, मुझे सीना नहीं आता, मुझे दे दो मैं सी दूं? नहीं दोगे, इल्म सीखो जाके पहले। ये बल्ला मोची के लिए इल्म है, दर्जी के लिए इल्म है। जाहिल को फौज में भर्ती कर दो, हो जाएगा? नहीं। फौजी के लिए इल्म है। डंगर को एसपी लगा दो, लग जाएगा? एसपी के लिए इल्म है। एसपी से लेकर मोची तक जिसके पैरों में बैठने वाले हैं, उस पीर के लिए कोई डिग्री नहीं रह गई यार। समझ आ रही है?
جسے یار یہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ موچی ماننے سے پہلے علم دیکھتے ہو، دردی لینے سے پہلے علم دیکھتے ہو، اور یار ہاتھ دینے سے پہلے، مرید ہونے سے پہلے، جلد نامے لانے سے پہلے یہ تو دیکھو اسے دیکھ کے اللہ بھی یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نکل گئی ہے پہلا دیکھو تو صحیح اللہ زندہ باد ہے نور زندہ باد دیکھو اللہ بھی یاد آتا ہے کہ نہیں آپ اگر توجہ کریں تو میں تھوڑا سا قرآن اور پڑھوں۔ ذالک جتی سین لئی علم چاہیے واہ پیر جی او واہ پیر جی کمال ذالک بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ جناب یہ اس لیے کھول کے پڑھیں گے، مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ مولانا کھول کے پڑھیں ذرا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سارا زبانی آتا ہے نا، لیکن میں کھول کے کیوں پڑھتا ہوں؟ مزہ لیتے ہیں یار، سبحان اللہ کہو تھوڑا۔ جی یہ اس لیے ان میں عالم بھی ہیں، اچھا درویش، اور یہ غرور نہیں لفظ درویش، درویش ہاں بس ٹھیک ہے، پنجابی درویش کہہ لو لیکن لفظ درویش۔ اچھا پھر وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ مالک فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، درویش بھی ہوئے تے آکڑے بھی۔ پیر خالق اور مالک فرما رہا ہے تکبر اور فقیری کٹھی نہیں رہتی۔ پیر جی میرا آپ سے ادار ہوا لفظ فقیر میرا آپ سے ادار ہو گیا، میں زندہ رہا تو کبھی فقیر پر بات ہوگی۔ مجھے کیا پتا ہے، آپ کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے یا وہ پتا ہے چھوٹے شاہ صاحب کو؟ نہیں مجھے پتا ہے جناب۔ جی ٹھیک ہے، پتا ہے جی پتا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہوئے سائیں کیا ہو گیا یار، وہ تکبر نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے، اور درویشی اور آکڑ کٹھی نہیں رہ سکتی، یا درویشی رہتی ہے یا آکڑ رہتی ہے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یہاں درویشی رہتی ہے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا غصہ نہیں کرتے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ نے فرمایا سچی مچی فقیر غصہ نہیں کرتے، سچی مچی فقیر غصہ، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ وہ تکبر نہیں کرتے، تکبر میں کہہ رہا تھا، میں تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے۔ قسم اس قرآن کی 6 مہینے مجھے یہی بٹھا کے رکھو، ہر روز آ جاؤ، ہر روز قرآن کھولوں گا، 6 ماہ بعد بھی قرآن میں سے تکبر کی آیتیں ختم نہیں ہوتی۔ فرعون کا تکبر ہے، نمرود کا تکبر ہے، حامان کا تکبر ہے، شداد کا تکبر ہے، بھئی اتنا ابلیس کا تکبر، وہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، یہ سارے تکبر کہہ رہے ہیں، فقیر تکبر نہیں کرتا، درویش تکبر نہیں کرتا۔ شاہ جی ایک فقیر تھا، اسے جب اس بات کی سمجھ آ گئی تو دل میں خیال کر کے کہنے لگا، اچھا چھوڑے واقعہ، مجھے سورہ نمل یاد آ رہی ہے۔ اچھا میں مولانا رضوی صاحب کو اور احمد شاہ جی کو باہر جا کے اکیلے میں سنا دوں گا اگر آپ چپ بیٹھے۔ ایک درویش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں آپ کھڑے ہو، دوبارہ نعرہ سنائے، آپ بندے چپ رہ گئے۔ شاباش بند کر چھڑی جی جوان، میں عرض کر رہا تھا کہ میں سورہ نمل کھولنا چاہتا ہوں، 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 39 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، میں 38 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔
میں 40 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں پڑھنا شروع کر دوں جناب. 39 نمبر آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے، 41 نمبر آیت ہے. آپ توجہ کریں، میں پڑھوں جناب. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. سبحان اللہ کہہ جی. آئی نہیں 39ویں آیت، سوری 38ویں آیت کیا ہے؟ قبل اس کے کہ وہ میرے حضور حضرت سلیمان نے فرمایا اور میرے دربار میں بیٹھنے والوں، بی بی گیٹ پر آ گئی ہے. اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھا کے اندر آئے، نبوت کے مزاج میں بات آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنی ہے. ملکہ ہے، سامنے کھڑا کروں تو پروٹوکول نہیں رہتا، ساتھ بٹھاؤں تو غیر محرم ہے. اس کے ساتھ بات اس کو اسی کے تخت پہ بٹھا کے نہ کر لی جائے. اب کوئی ہے جو ملکہ کا تخت لے کر آئے؟ میں نہیں بول سکتا، میں ایک ایک لفظ پر اگر رکوں گا تو بات بڑے پردے کھلیں گے. میں جس موضوع پر آنا چاہتا ہوں میں اسے لے کر آگے چلتا ہوں. قالا عفریت من الجن انا آتیکا. ایک بڑا خبیث جن بولا اچھا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں. بس یہی بات تھی جو اس نے کہا نا، میں لے کر آؤں گا تخت. میں نہیں مری. جب اس نے کہا نا میں وہ تخت لاؤں گا، آج پتہ لگا جنہوں نے تھلے کیوں بٹھایا سی. نہیں سنو نا، آگے سنتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. سبحان اللہ کہو جی. قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں. یہ محفل ختم ہو جائے اس سے پہلے میں لے آؤں گا آگے. اور یعنی ایک ہی جملے میں 2 دفعہ میں. یہی وجہ ہے جو آج اللہ نے فرمایا سلیمان اسے نیچے بٹھا، کسی ولی کو اٹھا. بولو جسے سمجھ آئی ہے، اسے نیچے بٹھا، کسی ولی کو بلا. میں آگے پڑھوں، میں آگے پڑھوں. مالک فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. اس نے عرض کی. ہاں یہی ترجمہ ہے. کس نے عرض کی؟ جس کے پاس کتاب کا علم. کتاب کے علم والے نے ہاتھ جوڑا، اور ہاتھ جوڑ کر کیا کہنے لگا؟ مولانا رضوی صاحب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میں بس ختم کر رہا ہوں، جا رہا ہوں میں. اس نے کہا انا آتی کا. جی میں اسے حضور میں پھنس گیا چشتی تیرا پیر. میں تو یہ بھی کہہ گیا اسے کیوں نہیں بٹھایا؟ بھائی میں تو یہ بھی کہہ گیا اسے کیوں نہیں بٹھایا. بھائی تم کہو گے تو میں آگے پڑھوں گا تو پھر سمجھ آئے گی اس نے میں کہاں جا کے ماری، اس کی میں کہاں جا کے مری، اللہ نے اسے ولایت کہاں جا کے دی. کہو تو آگے پڑھوں. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ادھر آ جائیں ذرا، ادھر یہ مجھے دے دیں ذرا. سبحان اللہ کہہ لو ذرا. یہ یہاں سے لینا ہے، وہ کچھ اور ہو جائے گا، یہاں سے لینا ہے ذرا. ایک باری پھر سبحان اللہ کہو. اب سب جاگ دیو پہ. جی جی جی. اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا. اچھا جی. میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ تیری آنکھ تیری طرف جھپکے. حضرت پیر جی یہ تونترائے کر کے نبی کو جو بول رہے ہیں نا، بندے کچھ اور ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، بندے کچھ اور ہیں. اب وہ تونترائے کر کے بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. بات میں یہ لے رہا ہوں کہ اس نے کہا سائیں آپ یوں دیکھیں نا، پھر آپ یوں دیکھیں نا، آپ نبی ہیں، آپ کی نظر اٹھے گی تو میں لاؤں گا نا. اللہ فرمایا اسے ولی کہتے ہیں جو طاقت رکھ کے ایمان نبی کی نظر پہ رکھتا ہے.
اسے ولی کہتے ہیں جو ایمان نبی کی نظر پہ رکھتا ہے. اب وہ فقیر یاد آیا جس نے آپس میں مشورہ کیا اللہ کو تو میں پسند نہیں. تو آج کے بعد بس یہی قبول فرمائیے گا, وہ پھر صحیح انشاءاللہ. میں تھک گیا ہوں. اچھا کر لو میں کر لیں. پیر بڑا لاڈلا ہے. اچھا چلو, جو سرکار نے فرمایا ہے صاحب مسند نے, اسی کے اوپر میں 2 جملے بول دیتا ہوں. دل بدست آور کے حج اکبرست. یہ بھی یاد رکھ لو, مومن کا دل خوش کریں قبول حج کا ثواب ہے. از ہزاراں کعبہ, از ہزاراں کعبہ, ہزاراں کعبہ, یک دل بہترست. اللہ کے 1000 کعبے ایک کونے میں ہو جائے نا, مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. کبھی مومن کے دل پہ بات کریں گے, کبھی مومن کے دل پہ بات کریں گے, کبھی مومن کے دل پہ بات کریں گے, کبھی مومن کے دل پہ بات کریں گے. قبلہ میں غلط نہیں کہہ رہا, سچ میں کبھی مومن کے دل پہ بات کریں گے. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ام علی قلوب اقفالھا. قرآن اس لیے اندر نہیں جا رہا, دل ہی پہ تو تالا لگا ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں ربنا لا تزغ قلوبنا, اے مالک ہمارا دل نہ ڈنگا ہو جائے. فرمایا بھائی کبھی مومن کے دل پہ بات کریں گے. فی قلوبہم مرض, ان کے دل ہی میں تو مرض تھا. بھائی کبھی مومن کے دل پہ بات کریں گے. اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ نازلہ بروح الامین علی قلبک, ہم نے قرآن بھی محمد کے دل پہ نازل کیا ہے. ادھار ہوا آپ کے ساتھ, دل زندہ رہا تو دل پہ بات کروں گا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مقام ہے, کبھی نوجوان سفر کرتا ہے ادھر جاتا ہے, اور کبھی سفر کر کے ادھر جاتا ہے. سارا ہفتہ اس کا سفر میں گزر جاتا ہے. جنگل میں ایک بکریاں چرانے والا بابا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. آج بکری کا دودھ برتن میں ڈال کے اسے بٹھا کے کہا جوان نا دودھ پی لے. اس نے دودھ پی لیا. ادھر کدھر جانا ہے؟ اسے کہا ادھر گھارے غریب خانہ ہے. ادھر کدھر جانا ہے؟ اسے کہا ادھر پیر خانہ ہے. ادھر غریب خانہ ہے, ادھر پیر خانہ ہے. ہاں بس ایک دن گھر گزارتا ہوں, جمعہ پڑھنے ادھر چلا جاتا ہوں. اسے کہا اچھا پھر پیر کیا ہوتا ہے؟ اسے کہا بڑے فقیر ہیں, درویش ہیں, مصطفیٰ کی امت کا درد رکھتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, عالم ہیں, انہیں دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے. کیا مقام ہے کہ ہر کے خواہ ہم نشینی با خدا, اون نشیند در حضور اولیاء, گفتہ اللہ بواد گرچہ از حلقوم عبداللہ بواد. کبھی شعر نہیں پڑھے, آج یاد آئی گئے ہیں تو پڑھنے دو نا یار. اچھا چلو, کہنے لگا پھر میرے پیر خانہ ہے, کہا مجھے ساتھ لے جاؤ. کہنے لگا مجھے تو ضروری کام ہے, تو آپ چلے جاؤ, جا کے سلام عرض کرنا میرا, اور ان سے کہنا سرکار آپ کا مرید ملا ہے تو وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے, تو مجھے بھی مرید کر لیں, مجھے مرید کر لیں. تشریف رکھیں نا, بس کافی ہو گیا, یہ مجھے دے دیں, قرآن پاک مجھے دے دیں, مجھے دے دیں نا. آپ نیچے بیٹھیں گے پھر بیعت بھی ہوگی. تو آپ جا کے مرید ہو جاؤ, وہ دستے بیعت کریں گے, کلمہ شی پڑھائیں گے اور توبہ طائب کروائیں گے اور کچھ وعدے لیں گے, آپ مرید ہو جاؤ جا کے. جنگل میں بکریاں بیٹے کے سپرد کر کے بابا سفر کرتا 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 تونسا شریف پہنچ گیا. مہر علی کا دادا پیر, حضرت مہر علی شاہ کا دادا پیر مسند ولایت پر رونق افروز ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں پٹھان مصدی پگیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دین کا سلسلہ چل رہا ہے. اور پیر تو میرے جیسا نالائق بھی ہو پھر بھی قرآن لے کے بیٹھتا ہے. تو پیر پٹھان کس مقام پہ بیٹھے ہوں گے اور کیا فیض بانٹ رہے ہوں گے. حضرت پیر پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں اور مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ لگا ہوا ہے. اب سارے بندے آپ کی طرح سیانے نہیں ہوتے, کچھ میری طرح بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی خاص علم نہیں ہوتا محفلوں میں بیٹھنے کا. وہ بابا بیچارہ بکریاں چراتا تھا, سنے جوتی آگے جا رہا ہے. اب مریدوں کا یوں دھیان پڑا, بابا جوتی لے کے آ رہا ہے,
اکھاں لال ہو گئی سارے مریداں دیاں 2-2.5 ہزار پٹھان نے آستین کے بٹن کھول کے ماواں ٹنگنیاں شروع کرتی ہوں دل ویک کے انہوں خیال آیا وہ تے آندا سی پیر بڑے نرم دل نے تے میرے ال باواں ٹنگ دینے پہ میری تے خیر نہیں دی 2000 بندہ جی دل باواں ٹنگ کے اکھاں کور کے ویکھے وہ تے بھی بچ نہیں سکتا یہ بندے اٹھ کے چلے وہ جو جتی پا کے آ رہا سی مسیتے سدھا ہی تے پیر بیٹھے سن اگے محراب تے وہ جدو پٹھانا دا دھیان پیا انہوں نے باواں شواں ٹنگیاں تے جدو اٹھ کے ٹر لگے تے خواجہ سلیمان دا دھیان پہ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواجہ سلیمان کا دھیان پہ گیا خواجہ سلیمان دی نظر پہ گئی خواجہ سلیمان دی نگاہ اٹھی میرے پیر پٹھان نے اینج ویکھیا بابا جی کیا بتاؤں میں آپ کو مولانا رضوی صاحب عالم لوگ ہیں ہم تو ناچنے والے ہیں ملنگ سے بندے ہیں یقین کریں حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں بابا فرید بیٹھے ہوئے مسند پہ ہم ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں پاک پتن کا ایک کتا سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ٹک ٹکی لگا کے فرید کو تکتا ہے نظام الدین کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہر روز کتا آ جاتا ہے ہر روز ہی کتا آ جاتا ہے اور صابر پیا کے پیر نظام الدین کے پیر کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا ہے حضرت نظام الدین کہتے ہیں ایک دن صرف ایسا ہوا کہ وہ کتا ابھی آیا ہی تھا کہ حلقہ مریدین میں بیٹھے ہوئے فرید نے یوں پلٹ کر کتے کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا بس اب وہ کتا چلا گیا اس کے بعد وہ کتا ہمیں نظر نہیں آیا نظام الدین کہتے ہیں میرا جنگل میں سے گزر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنگل کے ایک درخت کے نیچے وہ کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے چپ کر کے ہزاروں کتے بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے اس دن مجھے سمجھ آ گئی اس کتے پہ ہمارے پیر کی نظر پڑ گئی اس کتے پہ ہمارے پیر کی نظر پڑ گئی جناب والا جو نیت لے کے بیٹھے ہو ویسی مراد لے کے جاؤ جس پہ نظر پڑ جائے حضرت کی نظر پڑ گئی پیر پٹھان لاجپال کی توجہ ہو گئی مریدوں سے کہنے رک جاؤ ٹھہر جاؤ لنگیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنگیا ایک مرید نے جا کے اس کے جوتی پکڑ لی سائڈ پہ کر دی وہ آ گیا وہ قریب آ رہا ہے وہ خواجہ صاحب کے قریب آ کے بیٹھ گیا خواجہ صاحب نے ماتھا چوما اس کا ماتھا چوما اسے پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمانے لگے کیسے آیا ہے اب وہ چونکہ گھبرایا ہوا تھا شاہ جی جنہوں نے ترٹھا سی انہیں بندے دیکھے نے باواں ٹونگ کے پٹھانا دیا اکھاں لال حضرت پیر تبسم صاحب کسی کی طرف یوں دیکھے تو اس کا تو پھر کیا حال ہوگا ویسے اب تھکے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے وہ صبح ہی دیکھیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا ہے تو پٹھانوں کے وہ ترٹھا ہوا تھا اس نے کہنا تھا شائین من توڑا مرید ملے ہے انہیں تو سلام دی تھی
تے میں حاضر ہویا اس آخیا سی مینوں بھی مرید کر لو. وہ تریٹھا ہوا کہنے لگا سائیں مینوں تہاڈا پیر ملیا ہے. سائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او بھائی قرآن تو اوپر کرو. سائیں اس نے ڈرتے ہوئے کہا, سائیں پیچھے دیکھ رہا ہے آتے نہیں گے پٹھان اور کانپتا ہوا کہہ رہا ہے سائیں میں نے تہاڈا پیر ملیا ہے, تہاڈے پیراں تانوں سلام دیتی ہے. حضرت پیر پٹھان سمجھ اچھا پھر تو آندے سن مینوں پیر کر دیو. سائیں مینوں تہاڈا میں تانوں بھی آکھاں نا سائیں مینوں تہاڈا پیر ملیا. اللہ دی قسم ایک واری جان تے نکلے گی تہاڈی دی تے میں پیر پٹھان دی گل پہ کرنا, میں تے خواجہ سلیمان دی گل پہ کرنا. اس کہ سائیں مینوں تہاڈا یہ ویڈیو بن رہی ہے دنیا تک جانی ہے, سب کا تعلق صرف قرآن تک ہے بس. اس سے آگے وہ سنے جس کا کوئی خصم موجود ہے. بے خصمہ ہمیں اس سے آگے نہ سنا کرے. ہماری بات ہی ان کے ساتھ ہے جس کا کوئی لجپال ہے. جو کسی لجپال کے لڑ لگ گیا ہے وہ سبحان اللہ کہے بس. باقیوں کے لیے پچھلی قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھے جا کے جو پڑھا ہے. سائیں میں تہاڈا پیر ملے ہے, اس تو انہوں سلام دیتی ہے. تو اسے کے شہنشاہ نے اسے سن کر کہا ایک واری پھر آ. اس نے پھر کہا سائیں مینوں تہاڈا پیر ملے ہے, اس تو انہوں سلام دیتی ہے. حضرت توسا کے شہنشاہ کہتے ہیں ایک واری پھر آ. اس نے پھر کہا سائیں مینوں تہاڈا پیر ملے ہے, اس تو انہوں سلام دیتی ہے. تو اس نے کہا مینوں بھی پیر کر دیو. تو اسے کا شہنشاہ رو کے کہتا ہے ایک واری پھر آ. اب اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا سائیں مینوں تہاڈا پیر ملے ہے, انہیں تو انہوں سلام آکھیے تے او پیاندا سی مینوں بھی پیر کر چھڈو. رو کے توسے کا پیر پٹھان کہتا ہے ایک واری پھر آ. اس نے پھر کہا سائیں مینوں تہاڈا پیر ملے ہے, انہیں تو انہوں سلام دیتی ہے. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے آنسوؤں کے لیے. سائیں مینوں تہاڈا پیر ملے ہے, انہیں تو انہوں سلام آکھے تے آندا سی مینوں پیر کر دیو. تو اسے کا شہنشاہ رو کے اپنے بیٹے کو آواز دے کے کہنے لگا سائیں لا الہ الا اللہ محمد. سائیں مینوں تہاڈا پیر ملے ہے, انہیں تانوں سلام آکھے تے او پہ فرماندے سن مینوں بھی پیر کر دیو. خواجہ سلیمان توسوی نے اپنے بیٹے کو آواز دے کے کہا ادھر آ, جا اندر سے وہ پگ لے کر آ جو مجھے چشتیاں والے قبلہ عالم نے باندھی تھی. وہ پگ لے کر آ جو قبلہ عالم نور محمد مہاروی کو فخر جہاں نے باندھی تھی. وہ پگ لے کر آ جو فخر جہاں کو نظام الدین نے باندھی تھی. وہ پگ لے کر آ جو نظام الدین کو بابا فرید نے باندھی تھی. وہ پگ لے کر آ جو بابا فرید کو قطب الدین نے باندھی تھی. وہ پگ لے کر آ جو قطب الدین کو معین الدین نے باندھی تھی. وہ پگ لے کر آ جو معین الدین کو مرشد علوی نے باندھی تھی. لا پگ جو سید کو علوی باندھ رہا ہے, لا پگ جو جٹوں سے سید بنوا رہا ہے, جسے سمجھ آ رہی ہے چھپ کیوں بیٹھا ہوا ہے. وہ پگ لیا جو مرشد علوی کو حذیفہ نے باندھی تھی. وہ پگ لیا نہیں بیٹا, وہ پگ لیا نہیں نقشبندی, وہ پگ لیا جو مرشد علوی کو حذیفہ نے باندھی تھی, جو حذیفہ کو حسن بصری نے باندھی تھی, جو حسن
دے کے ٹوری. جاؤ فوائد الفوائد پڑھو جا کے, نظام الدین کو پڑھو جا کے. اللہ نے کیا دیا تھا نبی کو, جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار. لیا او پگ, زمانے کو مرید کرتے ہیں, اسے آج پیر کریں گے. صاحبزادہ اندر سے پگ لے کر آیا, سامنے اسے بلا کے ذرا بکریاں چران والیا, نہیں تینوں عالم بنا لیں گے. ہائے ہائے, جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے. یہ ابھی تجھے کتاب پڑھا لیتے ہیں. وہ کون سی کتاب ہے جو من کی کتاب ہے. ابھی صاحب تیری میں تیری حضرت, تیری میں تیری حضرت, ابھی صاحب تیری میں تیری حضرت, نہیں چھڑ دے میں تھا کہ تیری میں تیری حضرت, تیری میں تیری حضرت, تیری میں تیری حضرت.